अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब एक तरफ तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन पर अदम इतमाद करते हैं और बार बार उनके खिलाफ दरख्वास्तें भी देते हैं कि ये बायस्ड जज हैं, बायस्ड चीफ जस्टिस हैं, लेकिन फिर अपनी जो दरख्वास्तें हैं और रिलीफ मांगते हैं वो भी आमिर फ़ारूक साहब से ही मांगते हैं। और अब दोबारा से जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने एक और दरख्वास्त जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब उनकी अदालत में दायर की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस है और जिसकी समाअत अटक जेल में हो रही है तो ये गैर कानूनी है और जो इमरान खान साहब हैं उनको फेयर ट्रायल दिया जाए और इसकी जो समाअत है वो अदालत में होनी चाहिए, ना कि ये जेल में हो। और दूसरी जो उन्होंने जो इतराज़ के हवाले से दरख्वास्त दी है वो ये है कि जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब हैं जो इस्दाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं और आजकल वो अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई है और ये पाकिस्तान की सिर्फ एक अदालत है जो इस्लामाबाद में बनाई गई है, तो वहाँ पर जो इमरान खान साहब की समाअत हो रही है, जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब हैं उन्होंने जेल में कल समाअत की है, तो उन पर भी इतराज़ आयद किया है कि ये जो जज हैं ये इस केस को सुनने की अहलियत नहीं रखते क्योंकि ये इस्दाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई है वो वहाँ पर जो उसकी अहलियत रखता हो जज तो उसको सामने लाया जाए और वहाँ पर जो ट्रायल है इमरान खान साहब का वो शुरू किया जाए और इमरान खान साहब को मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो इतने लायक फ़ाइक हैं कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो ही इस बात से लाइल्म थे कि इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड 15 अगस्त से 30 अगस्त तक मंजूर हो चुका है और जो इनकी कोर कमेटी है पीटीआई की वो जो एक रात गुजर चुकी है, इनकी बड़ी अहम मीटिंग हुई और तकरीबन 2 बजे तक ये बैठे रहे आपस में और सलाह मशवरा करते रहे और हैरान होते रहे कि इमरान खान साहब की तोशा खाना में तो ज़मानत हो गई लेकिन ये जो साइफ़र का मामला है ये कैसे गले पड़ गया। लेकिन ये बस अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं जो इनके सपोर्टर्स होते हैं। सारी दुनिया को पता था कि इमरान खान साहब की जो साइफ़र केस है उसमें जो गिरफ़्तारी है वो हो चुकी है और जुडिशल जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बस इन्होंने एक मनफी प्रोपेगेंडा करना होता है, उनके वकला ने एक सियासी बयानिया बनाना होता है तो उसके तहत फिर ये सियासी बयानिया बनाते हैं। और फिर जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने उस दरख्वास्त पर जो है वो इतराज़ आयद कर दिया और जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब अब वो आज इतराज़ात के साथ ही उस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। और ये जो 2 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि एक तो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब पर अदम इत्मीद का मामला है और दूसरा जो है कि जी अदालत में इसका ट्रायल होना चाहिए और इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमरान खान साहब को इस हवाले से रिलीफ मिलेगा क्योंकि रियासत ने जो प्लान किया है और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं ये मामला तो उसी तरीके से ही चलेंगे। और इमरान खान साहब खुद बार बार ये कह चुके हैं कि मेरी जो सिक्योरिटी है वो रियासत मुझे वो सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर रही, मेरी जान को ख़तरा है, इसी वजह से मैंने जो है वो प्राइवेट जो गार्ड्स हैं वो रखे हुए हैं, मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी है। जब ये जेल से बाहर थे तो तब यही बातें करते रहे हैं और हमेशा जो भी शाम को इनका व्लॉग होता था उसमें ये बार बार दोहराते थे कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। तो फिर रियासत ने तो फिर करना था ना कोई बड़ा कदम उठाना था। तो इसी वजह से अब जो इमरान खान साहब हैं उनका जो मामला है अब वो अटक जेल में ही फंस कर रह गया है और इमरान खान साहब को पता है कि इमरान खान साहब की अटक जेल से जो ज़मानत है या रिहाई है वो नहीं होगी। और मैंने एक जो व्लॉग है उसमें थंबनेल पे भी मैंने ये लिखा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहाई को तरसेंगे और तब लिखा था जब 5 अगस्त को इनकी गिरफ़्तारी हुई थी। अब इमरान खान साहब का जो ये साइफ़र मामला है इस पे अगर हम बात करें तो ये अभी कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक ये पहुँचने वाला है और कब इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा हो सकती है। इमरान खान साहब का ये जो साइफ़र का मामला है ये तोशा खाना केस की तरह नहीं लटकेगा जैसे 11 महीने जो तोशा खाना केस है वो लटकता रहा और इमरान खान साहब अदालतों में पेश ही नहीं होते थे। जो पहले ज़फ़र इकबाल साहब थे
ان کی عدالت میں بھی عمران خان صاحب صرف ایک دفعہ پیش ہوئے، اور جب فرد جرم عائد ہونی تھی تو انہوں نے جو جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کی تھی اس کے بھی مقدمات عمران خان صاحب پر درج ہوئے، اور علی امین گنڈا پور تھے، اور جو گلگت بلتستان کی وہاں پہ پولیس تھی، وہاں کے جو گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ تھے جو بعد میں نائل ہو گئے، پی ٹی آئی کے تھے، وہ صوبے میں کم رہتے تھے، عمران خان صاحب کے پاس زمان پاک میں زیادہ رہتے تھے، وہ بھی اپنے لوگوں کو لے کر اکٹھے ہوئے تھے، اور فرد جرم عائد نہیں ہوئی، وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر کیس کی جو فائل تھی وہ بھی عمران خان صاحب ساتھ ہی لے گئے تھے، اور پھر وہ جج تبدیل ہوئے، اس کے بعد پھر ہمایوں دلاور صاحب آئے، پھر ان کے عدالت میں بھی جو عمران خان صاحب ہیں ہارڈلی کوئی 2 دفعہ پیش ہوئے، اور جو فرد جرم توشہ خانہ کی عائد ہوئی تھی عمران خان صاحب پہ، وہ بھی 9 مئی کو ریاست نے انہیں گرفتار کیا تھا، جو رینجرز نے گرفتار کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، تو ان کو پکڑ کے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور سول لائنز میں وہ سماعت ہوئی تھی، وہ بھی کوئی عدالت وغیرہ میں نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ کیس چلا۔ بہرحال سائفر کا جو معاملہ ہے، سائفر کے معاملے میں یوں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حوالے سے جو تفتیش وغیرہ ہے وہ تو مکمل ہو چکی ہے، اور جس طرح سے جو جے آئی ٹیز تھیں ایف آئی اے کی، انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ کی ہے، 2 سے 3 جو سیٹنگز ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں، اور اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو جو ہے جوڈیشل کر دیا گیا ہے، یہی پیٹرن نظر آتا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو بھی 9 دن کے لیے مختلف فیزز میں فزیکل ریمانڈ ان کا دیا گیا ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کی طرف سے، اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہی جو جج ہیں ابوالحسن ذوالقرنین صاحب، وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کو لے کر چل رہے ہیں ساتھ، اور سماعت ہو رہی ہے۔ تو اب جو یہ چالان ہے یہ محسوس ہوتا ہے اس کیس کا کہ یہ 2 سے 3 دن میں جمع ہو جائے گا عدالت میں، اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ آگے ٹرائل شروع کرے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ 1 مہینے کے بیچ میں سزا ہو جائے گی سائفر کیس میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ انہیں بھی سزا ہو جائے گی۔ بہت پاسبلٹی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی سائفر کا یہ جو کیس ہے اس میں اب اٹک جیل میں ہی پولیس انہیں شفٹ کر دے، دونوں اکٹھے رہیں، الگ الگ جو سیلز ہیں اس میں۔ بہرحال ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو یہ جو سائفر کا جو ٹرائل ہوگا اس میں اب گواہان جو ہوں گے وہ شرکت کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اعظم خان صاحب ہیں وہ گواہی دیں گے، ان کا جو بیان ہے وہ بڑا اہم ہوگا۔ اس کے علاوہ اسد عمر صاحب آئیں گے، وہ پہلے ہی ضمانت پر ہیں، اور اب یہ جو سائفر کا معاملہ ہے توشہ خانہ کیس کے بعد، اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا ہونے کے بعد ریاست اگلے کیس کی طرف چل پڑے گی، اور مجھے وہ یہ لگتا ہے کہ جو اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا ہے، تو اسی طرف یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں عمران خان صاحب کے خلاف ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دفعات شامل ہوئیں، اور پھر ان میں 12 دفعات کو شامل کیا گیا، تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت خطرناک ہیں۔ ان میں جو 121 ہے وہ جو جنگ پر رخصانے، بغاوت پر رخصانے کے حوالے سے ہے، پھر 121A ہے وہ سازش تیار کرنے کے حوالے سے ہے جنگ کی، اس کے علاوہ 131 ہے، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آرمی افسران اور جوانوں میں بغاوت ڈالنا اور اس کی کوشش کرنا، اور ان تمام دفعات میں جو دیکھا جائے عمران خان صاحب کو سزائے موت، عمر قید، اور اس کے علاوہ 10 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن سزائے موت کا اب وہ سلسلہ نہیں رہا، قید ضرور عمران خان صاحب کو ہو سکتی ہے، 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں اگر سزا ہوتی ہے تو وہ بھی 10 سال کی عمران خان صاحب کو ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کل عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی ہے، اور باہر آ کر انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو پتلا پتلا شوربہ دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا واش روم ہے اس کی 2 فٹ جو ہے دیوار وہ اونچی کی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام کتابیں جو انہیں دی گئی تھیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور ان کے حوصلے جو ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ منتوں ترلوں پر آ چکے ہیں، اور بشرا بی بی کے ذریعے وہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے NRO دیا جائے، اور
جو بشرا بی بی ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہیں، اور سامنے آ رہی ہے بات کہ وہ قطر کے ہیں اور بڑی ایک اہم شخصیت ہیں جن سے جو بشرا بی بی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو ریاستی ادارے ہیں ان کے پاس اس حوالے سے ثبوت موجود ہے، اور اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے تو پھر اس کو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دی جائے گی جو ملاقات بشرا بی بی کی اور اہم شخصیت کی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی ہے، اور ہوٹل کا بھی پتہ ہی ہے اسلام آباد میں کون سا ہوٹل ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر جانے کا کہتے ہیں کہ مجھے باہر بھیج دیا جائے، میں سیاست چھوڑ دوں گا، یہ تمام جو ہے آفرز وہ دے رہے ہیں، لیکن جو ریاست ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ریاست چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوانین کو فالو کریں، اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں جو اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو پھر وہ سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے حوالے سے اور صدر عارف علوی صاحب میں بڑا پھڈا ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور پھڈا جو ہے وہ اصل میں براہ راست جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو بندیال صاحب کی کورٹ ہے اس کے درمیان ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آنے والے جو یہ چند دن ہیں یہ دھماکہ خیز، ہنگامہ خیز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو وزارت قانون ہے اس نے بھی اب بڑے باعزت طریقے سے صدر عارف علوی صاحب کو ٹکا سا جواب دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں بطور صدر وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے، اور جو الیکشن کمیشن کا موقف ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 26 جون کو جو سابق حکومت تھی اس نے جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 57 سب آرٹیکل 1 تھا اس میں یہ ترمیم کر دی تھی کہ اب جو الیکشن کی تاریخ دینے کا، الیکشن کا پلان دینے کا، الیکشن کی تاریخ میں تبدیلی کرنے کا جو بھی پروگرام ہوگا وہ الیکشن کمیشن ہی دے گا، اور صدر عارف علوی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فارغ ہو چکے ہیں، وہ تاریخ نہیں دے سکتے۔ اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو جب سادہ مگر پروقار تقریب میں صدر عارف علوی صاحب نے خط لکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ میرا اختیار ہے، میں نے اسمبلی تحلیل کی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم تھے انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ جو اسمبلی ہے وہ تحلیل کر دی جائے، تو پھر میں نے 12 اگست کو اسمبلی تحلیل کی، تو اب یہ میرا اختیار ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ دوں، تو آ جائیں آپ کسی دن میرے پاس، 2 سے 3 دن میں الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں تو ہم تاریخ جو ہے الیکشن کی وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، انہوں نے ایک خط لکھ دیا، اور خط لکھ کے وہ علوی صاحب کی جیب میں ڈال دیا، اور علوی صاحب بس پڑھتے ہی رہ گئے کہ یہ لکھا کیا ہے اس میں۔ جو الیکشن کمیشن کے چیف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اب آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت چونکہ اسمبلی تحلیل کر چکے ہیں، تو اب آپ آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت ان دونوں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کا جو یہ حق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کی جو ایڈوائز تھی وہ وزیر اعظم صاحب نے دی تھی، اور آپ نے مقررہ مدت سے پہلے چونکہ اسمبلی تحلیل کی وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ، تو پھر اب آپ کے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ آئین کے آرٹیکل 58(2) اور آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت خود اسمبلی تحلیل کرتے تو پھر آپ الیکشن کی تاریخ دے سکتے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 58(2) جو ہے وہ تب لاگو ہوتا ہے کہ اگر جو اسمبلیز ہیں وہ مدت پوری کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو سمری ہے اس پہ عارف علوی صاحب سائن کر دیں۔ لیکن یہاں پر جو وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہوئی، وزیر اعظم صاحب کے کہنے پر ہوئی، تو پھر وہ علوی صاحب کے ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو حکومت ہے، جو سابقہ حکومت تھی، اس نے جو یہ بل پاس کروایا اس کی اگر دیکھا جائے تو اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر آئین کی زیادہ اہمیت ہے، آئین کے آرٹیکلز کی زیادہ اہمیت ہے، اور بلز کے ذریعے
جو ترمیم ہے آئین کے آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں 57 اور سب آرٹیکل 1 میں جو ترمیم ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے آئین کے سامنے، کیونکہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے، اور پھر جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلے سپریم ہیں، کیونکہ جیسے بھی وہ فیصلے ہوں ہے تو سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ آئین کی تشریح کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا معاملہ ہو کہ جو 26 جون کو انہوں نے الیکشن ایکٹ کے جو آرٹیکلز تھے 2 میں ترمیم کی تھی، ایک 232 میں کی تھی اور ایک 57 میں کی تھی۔ 232 میں یہی تھی کہ 5 سال کی نااہلی انہوں نے کر دی تھی، مقرر کر دی تھی، اور جو 57 ہے اس میں الیکشن کمیشن کو تمام اختیار دے دیا تھا کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن دے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں بلز سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئے تو معاملہ جو ہے وہ اڑ جائے گا۔ لیکن یہاں پر اب جو بندیال صاحب ہیں ان کا بھی معاملہ بہت زیادہ ڈھیلا ہو چکا ہے، اور ان کی تو اب کسی نے سننی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں وہ جاتے جاتے فل کورٹ بنا دیں اور الیکشن کا جو یہ معاملہ ہے وہاں پر رکھ دیں، پھر جو فیصلہ ہو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ معاملہ خراب ہو چکا ہے کہ ایک طرف جو حکومت ہے، نگران حکومت، اور جو سابقہ حکومت، وہ بل کا سہارا لے رہی ہے، جو بل کے حوالے سے ترمیم کی گئی ہے، اور جو آئین ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 1 اور 48 سب آرٹیکل 5، اس کے تحت جو صدر عارف الوی صاحب ہیں وہی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بل پاس کروا چکے ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت، تو پھر یہاں پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ بہرحال حکومت کا جو کیس ہے وہ کمزور ہے، اس حکومت کا بھی اور سابقہ حکومت کا بھی۔ جہاں تک جو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بل ہے وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بہت سارے معاملات ہیں جو غور طلب ہیں، اور اس کے علاوہ جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو FBR ہے اور جو IMF ہے، اور اس کے علاوہ وزارت خزانہ ہے، ان کے آپس میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو IMF ہے اس نے پھر جو وزارت خزانہ ہے اس سے پوچھا ہے، پلان مانگا ہے کہ ٹھیک ہے بجلی کے بلوں میں اگر آپ ٹیکسز کا جو محصولات ہیں وہ کم کرتے ہیں تو پھر ٹیکسز کہاں سے نکالیں گے آپ؟ اگر آپ عوام پر بوجھ کم کرتے ہیں بجلی کے بلوں سے تو پھر کیا پلان ہے، کہاں سے آپ ٹیکسز کا جو ہدف ہے وہ پورا کریں گے؟ تو اس حوالے سے اب جو تجاویز ہیں FBR کی طرف سے بھی اور وزارت خزانہ کی طرف سے وہ بنائی جا رہی ہیں، اور جو وفاقی نگران وزیر خزانہ ہے شمشاد اختر صاحبہ، انہوں نے عوام کو ایک پیغام دیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ آپ صبر کریں۔ اور صبر کیا کریں عوام؟ ساری جو سہولیات ہیں ایک بھی نہیں دی جاتی عوام کو، اور الٹا ان سے لیا جا رہا ہے۔ اور ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان کی آمدن ہے اس کا 70% جو ہے وہ جو قرضے ہیں وہ ادا کرنے میں نکل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں 24% جو ہے ہمیں مارکیٹ سے قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال ہم وہی فیصلہ کریں گے جو عوام کے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اگر ہم یہ ہدف پورا نہیں کرتے تو پھر ہمیں بیرونی امداد نہیں ملے گی، جو کہ IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے دوسری اور تیسری قسط بھی لینی ہے، تو اسی وجہ سے یہ معاملات ابھی بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ریلیف ابھی تک عوام کو نہیں ملا۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس عمرالطاف بندیال صاحب نے کل نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کے خیالات کچھ اور ہوتے تھے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اب جو خیالات ہیں ان کے کچھ اور ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی تھی 2022 میں، اس وقت جو انکوائری تھی اس وقت کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر 2023 میں آپ نے دوبارہ نیب قوانین میں ترمیم کی، اور انکوائری کی سطح پر دوبارہ سے جو ملزم ہے اس کو گرفتار کرنے
کے حوالے سے ترمیم منظور کر لی، تو یہ بہت ناجائز بات ہے۔ اب عمران خان صاحب کی چونکہ معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اب بندیال صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اور ان پر دست شفقت رکھا جائے، اور یہ باتیں انہوں نے جو اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب ہیں ان سے کہی ہیں۔ بہرحال فیصلہ جو ہے نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہی آتا دکھائی دیتا ہے جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے، لیکن بندیال صاحب چاہے جس طرح کے بھی فیصلے اس ٹائم دے دیں، ریٹائرمنٹ ان کی 16 ستمبر کو جب ہوگی تو اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ بندیال صاحب کے لیے خاصا مشکل وقت آ جائے گا، اور بندیال صاحب کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے، اور ان سب کے لیے آنے والا ہے جو لاہوری گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کی اچھی خاصی سہولت کاری کی ہے۔ ان میں کون کون سے نام ہو سکتے ہیں؟ عظمت سعید شیخ صاحب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب ہیں، لیکن یہ بھی خبر ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو بھی کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی ابھی تک ریکارڈ رہا ہے کہ جو ابھی تک باہر کے شخصیات سے ملے ہیں اور NRO مانگنے کی کوشش کی ہے، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ جو آسٹریلین ہائی کمشنر سے ان کی رہائش گاہ پر ملے تھے اور پھر ان کو 1 سے 2 دن میں گرفتار کر لیا گیا، تو پھر اب پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ بشرا بی بی کو بھی کسی بھی ٹائم گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ جو ریاست ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ اس ٹائم بھی سازشوں میں مصروف ہیں اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو لاہوری گروپ ہے یا کچھ دیگر بڑی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور یہ بہت بڑی پلاننگ تھی جس کے تحت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹایا جانا تھا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو لاہور کے جو سابق کور کمانڈر تھے سلمان غنی صاحب، ان کی میں نے آپ کو رشتہ داری بتائی تھی کہ ان کی بندیال صاحب سے رشتہ داری ہے، تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ریاست ہے اس نے بڑی شخصیات کو ٹارگٹ کر رکھا ہو۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔